नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इज़हार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 23 जनवरी की स्पीड न्यूज़। फ़ोन टैपिंग केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी के रूबरू पेश होने के लिए बीआरएस के कारगुज़ार सदर KTR जुमा के रोज़ तेलंगाना भवन से रवाना होकर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इस मौके पर साबिक वज़ीर और सीनियर बीआरएस क़ायद हरीश राव भी इनके हमरा मौजूद थे। KTR की एसआईटी के सामने पेशी के पेश नज़र जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन उसके अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने 5 गुना सिक्योरिटी नाफिज करते हुए पुलिस स्टेशन से तकरीबन 500 मीटर के दायरे में बैरिकेड्स नस्ब कर दिए, जबकि 1 किलोमीटर के इलाके में पाबंदियाँ आयद की गई। सड़कों पर पुलिस की भारी निफरत तैनात रही और आने जाने वालों की सख्त जांच पड़ताल की गई। इसी दौरान KTR के साथ पुलिस स्टेशन जाने वाले पार्टी कारकुनों को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया, जिस पर कारकुनों में नाराजगी देखी गई। पुलिस की मुदाखलत के बाद KTR और हरीश राव दोबारा तेलंगाना भवन पहुंच गए, जहां इमारत के अतराफ भी बड़ी तादाद में पुलिस मुलाजिमीन तैनात रहे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग वफ़द ने डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2026 में अपने हाई प्रोफाइल मिशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। आलमी कारोबारी रहनुमाओं के साथ नतीजा खैज बातचीत और तारीखी माहदों के सिलसिले के बाद चीफ मिनिस्टर अमरीका के लिए रवाना हो गए। वहीं वज़ीर डी श्रीधर बाबू पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी हिंदुस्तान वापस आ गए। रियासती हुकूमत जिसने हाल ही में हैदराबाद में ग्लोबल समिट में 5,75,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी के वादे हासिल किए थे, स्विट्ज़रलैंड में मुनाकिदा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में अपनी रफ्तार को जारी रखा। 3 रोज़ा तकरीब के दौरान वफ़द ने आलमी काबिलियत के मराकज़, डेटा सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के क़याम के लिए कई मुफ़ाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए। सीनियर बीआरएस कायदी ने जुमा के रोज़ कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी को अपोजिशन को हरासा करने और बल्दियाती इंतखाबात से कबल हुक्मरानी की नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करते बीआरएस एलपी की डिप्टी लीडर पी सविता इंद्रा रेड्डी ने फ़ोन टैपिंग की तहकीकात पर हुकूमत के मौक़िफ़ पर सवाल उठाया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत में कुछ वज़ीरान ने दावा किया था कि फ़ोन टैपिंग मामले पर पुलिस ने चीफ मिनिस्टर की जानकारी के बगैर एसआईटी तश्कील दी थी। अजीम मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर तेलंगाना जागृति के मरकजी दफ्तर वाक़े बंजारा हिल्स में एक तकरीब मुनाक़िद की गई। इस मौके पर सदर तेलंगाना जागृति कलवाकुंडला कविता ने नेताजी की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ाई, उनकी खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कायदीन और तेलंगाना जागृति के रहनुमा शरीक हुए। बाद सदर तेलंगाना जागृति कलवाकुंडला कविता ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कायदीन से मुलाकात की। उन्होंने अंडमान निकोबार जज़ायर का नाम नेताजी से मौसूम करने के मुतालबे की भरपूर हिमायत की। इस मौके पर कविता ने वाज़ेह किया कि अंडमान निकोबार जज़ायर को आज़ाद हिंद का नाम दिया जाना चाहिए। इसी मुतालबे के तहत उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत भी इरसाल किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कलवाकुंडला कविता ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर इन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करना हम सब के लिए बात फ़ख्र है। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के करीब आते ही शहर के देरीना पुरअमन माहौल को मुतासिर करने की मुमकिन कोशिशों पर तशवीश जाहिर की जा रही है। इस सिलसिले में तवज्जो भाग्यनगर गणेश उत्सव की जानिब से मुजव्वज़ा अवामी रैली पर मरकूज़ हो गई है, जो 24 जनवरी को बालापुर गणेश चौक में धर्म रक्षा सभा मुनाक़िद करने का ऐलान कर चुकी है। तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से 21 जनवरी को इजाज़त मिलने के बाद मुंतज़मीन ने ऐलान किया कि रैली जागो भाग्यनगर चलो बालापुर के नारे के तहत निकाली जाएगी। इस पेशरफ के बाद शहर में सियासी और समाजी हलकों में बहस तेज़ हो गई है। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र समाजी तंजीमें और बाशऊर हल्के हैदराबाद के अवाम से अपील कर रहे हैं कि वो मजहब या बरादरी से बालातर होकर शहर के अमन, फ़िरक़ावाराना हमआहंगी, भाईचारे को बरकरार रखें और तक़सीम पैदा करने वाली बयानिया साजी से होशियार रहें। आने वाले दिनों में सियासी और मजहबी सरगर्मियों के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से भी गहरी नज़र रखी जा रही है। सिटी स्कैन के लिए आई एक खातून को ज़्यादा मकदार में इंजेक्शन देने के बायस इसकी मौत वाक़ हो गई। इस मामले में पुलिस ने डायग्नोस्टिक सेंटर के 2 लैब टेक्नीशियंस को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। KPHB कॉलोनी पुलिस के मुताबिक शहर के ख्वाजागुड़ा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 66 साला सूर्या लक्ष्मी नाक से मुतालिक किसी आर्ज़े में मुब्तला थी। गुज़िश्ता साल 6 मई को सूर्या लक्ष्मी अपने नाक के सिटी स्कैन के लिए KPHB कॉलोनी में वाक़ मेडोकोइस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर से रुजू हुई। बेहतर स्कैनिंग के लिए लैब टेक्नीशियन श्रीनिवास और सुब्रमण्यम ने मिलकर खातून को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया। मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार के बगैर ज़्यादा मकदार में इंजेक्शन दिए जाने के नतीजे में खातून को दिल का दौरा पड़ा। फौरी तौर पर इन्हें करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने बताया कि सूर्या लक्ष्मी की मौत हो चुकी है। इस वाक़े पर खातून के बेटे अभिषेक ने KPHB कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की। तफ्तीश के दौरान इस लैब में काम करने वाले श्रीनिवास और सुब्रमण्यम के सर्टिफिकेट्स की जाँच की गई तो मालूम हुआ कि मुस्तनद नहीं बल्कि जाली है। पुलिस ने बताया कि खातून की मौत के जिम्मेदार दोनों लैब टेक्नीशियंस को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ریاست تلنگانہ ضلع کھمم بھدراچلم کے سب رجسٹرار قدیر کو گرفتار کیے جانے کی اطلاع اینٹی کرپشن بیورو کے متحدہ کھمم ضلع کے ڈی ایس پی وائی رمیش نے دی۔ وہ اس سے قبل بھدرادری کوتگرم ضلع کے برگم پاڑو میں سب رجسٹرار کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس وقت اس دفتر پر کئی الزامات سامنے آئے تھے، جس کے بعد گزشتہ سال جون میں اینٹی کرپشن حکام نے وہاں چھاپے مارے تھے۔ تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ دفتر میں خانگی افراد موجود رہ کر قواعد کے خلاف لین دین انجام دے رہے تھے۔ اس معاملے کی جانچ تب سے جاری تھی۔ چند ماہ قبل قدیر کا تبادلہ ہو کر بھدراچلم کے سب رجسٹرار دفتر میں تعینات ہوئے تھے۔ ڈی ایس پی کے مطابق برگم پاڑو میں اپنی تعیناتی کے دوران قدیر نے دیگر افراد اور عملے کے ذریعے غیر قانونی طور پر بینک لین دین کروایا اور رشوت حاصل کی۔ اس سلسلے میں جمعرات کے روز بھدراچلم سب رجسٹرار دفتر میں قدیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ تلنگانہ کے آلیر ٹاؤن کے مضافات میں جمعرات کے روز ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں موٹر سائیکل کو تیز رفتار کار کی ٹکر کے نتیجے میں 2 نوجوان دوست موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور مقامی افراد کی بڑی تعداد جائے وقوع پر جمع ہو گئی۔ پولیس کے مطابق جنگاؤں وکاس نگر سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ نتن ریڈی اور 27 سالہ محمد ساجد اللہ آلیر سے جنگاؤں کی جانب 2 ویلر پر گاڑی پر جا رہے تھے کہ پیچھے سے آنے والی کیا کار نے انتہائی تیز رفتاری اور لاپرواہی کے ساتھ موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنا شدید تھی کہ دونوں نوجوان سڑک پر گر کر شدید زخمی ہو گئے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ٹریفک کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا۔ آلیر کے ایس ایچ او ہویلادری نے بتایا کہ حادثہ تیز رفتاری لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ پولیس نے کار ڈرائیور پون کلیان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ شمس آباد کے راجیو گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر جمعہ کو تروپتی سے یہاں پہنچنے والے ایک مسافر کے سامان میں مبینہ طور پر بندوق کی گولیاں ملنے کے بعد سیکیورٹی خدشات میں اضافہ ہو گیا۔ دستیاب معلومات کے مطابق یہ معمول کے سامان کی اسکریننگ کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں کو ان بلیٹس کا پتہ چلا۔ سی آئی ایس ایف کے عملے نے بلیٹس کو ضبط کرنے کے بعد مسافر کو مزید کارروائی کے لیے RGIA پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے اس شخص کو حراست میں لیتے ہوئے یہ جاننے کے لیے تفتیش شروع کر دی کہ گولی اس کے قبضے میں کیسے ہے اور یہ آیا اس کا تعلق کسی لائسنس یافتہ آتشی اسلحہ سے تھا۔ مہاراشٹر میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے بعد اقتدار کی کشمکش جاری ہے۔ دراصل ادھو ٹھاکرے گٹ کے لیڈر بھاسکر جادو نے جمعہ 23 جنوری کو کہا کہ ایکناتھ شنڈے کی قیادت والی شیوسینا کو BMC میئر کے عہدے کے لیے ادھو ٹھاکرے کے امیدوار کی حمایت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر شنڈے گٹ شیوسینا UBT کی حمایت کرتا تو یہ شیوسینا کے بانی بالا صاحب ٹھاکرے کو ان کی 7 سالہ پیدائش پر حقیقی خراج عقیدت ہوگا۔ وہیں سنجے راوت نے کہا کہ پارٹی کے اتنے بھی برے دن ابھی نہیں آئے ہیں۔ چیف جسٹس ویبھو بھاکرو اور جسٹس CM جوشی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کیب ایگریگیٹرز جیسے ANI ٹیکنالوجیز جو اولا کیبس کی مالک ہے، اوبر اور ریپیڈو کی جانب سے دائر اپیلیں منظور کر لی۔ ان اپیلوں میں سنگل جج کے اس حکم کو چیلنج کیا گیا تھا، جس کے تحت کرناٹک میں بائک ٹیکسی خدمات کو اس وقت تک معطل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی جب تک ریاست اس طرح کی سروسز کے لیے قواعد وضع نہ کرے۔ بینچ نے اپریل 2025 میں جاری کی گئی سنگل جج کے اس حکم کو کالعدم قرار دے دیا، جس کے تحت بائک ٹیکسیوں پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ عدالت نے آج یہ قرار دیا کہ بائک ٹیکسی خدمات استعمال ہونے والی موٹر سائیکلیں موٹر وہیکل ایکٹ 1988 کے تحت ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی تعریف میں آتی ہیں، لہذا ریاستی حکومت اس بنیاد پر ایسے گاڑیوں کو پرمٹ دینے سے انکار یا انہیں مسترد نہیں کر سکتی کہ موٹر سائیکلیں ٹرانسپورٹ گاڑیاں نہیں ہیں۔ عدالت نے مزید کہا کہ بائک ٹیکسی آپریٹرز موٹر سائیکلوں کو بائک ٹیکسی کے طور پر چلانے کے لیے پرمٹس حاصل کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جمعہ کے روز شیوسینا کے بانی بالا صاحب ٹھاکرے کو ان کے 7 سالہ یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ نے ایک عظیم رہنما کے طور پر یاد کیا جنہوں نے مہاراشٹر کے سماجی و سیاسی منظرنامے پر دیر پا نقوش چھوڑے۔ اس موقع پر شیئر کیے گئے ایک پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ بالا صاحب ٹھاکرے نے اپنے مخصوص قائدانہ انداز اور لوگوں کے ساتھ گہرے تعلق کے ذریعے ریاست میں عوامی مذاکرات کو گہرا انداز دیا۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ بالا صاحب ٹھاکرے کے پیدائش کی 7 سالہ تقریب پر ہم اس بلند پایہ شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے مہاراشٹر کے سماجی و سیاسی منظرنامے کو گہرائی سے متاثر کیا۔ مرکزی حکومت نے 2027 کی مردم شماری کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والی اس نوٹیفیکیشن میں رہائش، خاندان اور گاڑیوں سے متعلق 33 سوالات کی فہرست ہے۔ مردم شماری کے دوران خاندان کے سب سے بڑے رکن کی جانب سے یہ معلومات فراہم کرنی ہوگی۔ مردم شماری 2 مرحلوں میں مکمل کی جائے گی۔ پہلا مرحلہ اپریل تا ستمبر 2026 کے درمیان شروع ہوگا، دوسرا مرحلہ فروری 2027 میں شروع ہوگا۔ پہلے مرحلے میں گھریلو فہرستیں اور متعلقہ ڈیٹا مرتب کیا جائے گا، جبکہ دوسرے مرحلے میں آبادی کی گنتی شامل ہوگی۔ اتر پردیش میں انصاف کی رفتار پر سوال اٹھانے والا ایک چونکا دینے والا معاملہ سامنے آیا، جہاں آزاد خان کو خود کو بے گناہ ثابت کرنے میں پورے 25 سال لگ گئے۔ سن 2000 میں مین پوری پولیس نے آزاد خان کو ڈکیتی کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا۔ طویل عدالتی جدوجہد کے بعد 2025 میں ہائی کورٹ نے آزاد خان کو بے قصور قرار دیا۔ عدالتی فیصلے کے بعد بالآخر 21 جنوری 2026 کو آزاد خان کو بریلی سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا۔ آزاد خان کی رہائی کے بعد ان کے اہل خانہ اور حامیوں میں خوشی کے ساتھ ساتھ کرب بھی دیکھا گیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ایک بے گناہ شخص کی زندگی کے قیمتی
سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزر گئے جن کی تلافی ممکن نہیں۔ یہ معاملہ ایک بار پھر اس سوال کو جنم دیتا ہے کہ اگر انصاف میں دہائیوں کی تاخیر ہو تو کیا اسے انصاف کہا جا سکتا ہے؟ قانونی ماہرین اور سماجی کارکنوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے معاملات میں متاثرین کو معاوضہ اور ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کرنل صوفیہ قریشی سے متعلق متنازعہ بیان دینے والے کو یوم جمہوریہ کی سرکاری تقریب میں چیف گیسٹ کے طور پر مدعو کیے جانے پر سیاسی اور سماجی حلقوں میں بحث چھڑ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ وزیر کا نام پہلے کرنل صوفیہ قریشی پر دیے گئے بیان کی وجہ سے تنازع میں آ چکا ہے، جس پر مختلف طبقات نے اعتراض بھی کیا تھا۔ اس کے باوجود انہیں جمہوریہ ہند کے موقع پر منعقد ہونے والے سرکاری پروگرام میں اہم مہمان کی حیثیت دی گئی۔ معاملے پر اپوزیشن سول سوسائٹی کے بعض حلقوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایسے حساس معاملات میں حکومت کو زیادہ احتیاط برتنی چاہیے، جبکہ حکومتی حلقوں کی جانب سے تاحال اس پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں خوفناک سڑک حادثے میں بھارتی فوج کے 10 جوان شہید اور متعدد شدید زخمی ہو گئے تھے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا تھا جب بھارتی فوج کی گاڑی 200 فیٹ گہری کھائی میں جا گری۔ اس ہمناک حادثے میں شہید ہونے والے فوجیوں میں پنجاب کے جوبن پریت سنگھ بھی شامل تھے۔ جوبن پریت سنگھ سابق فوجی بلویر سنگھ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ شہید فوجی کی شادی 1 مارچ کو طے تھی۔ گھر والوں نے شادی کی تمام تیاریاں اور خریداری مکمل کر لی تھی، تاہم شادی سے پہلے ہی خاندان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مذہب تبدیل کروانے کے الزامات کے بعد اشرار نے ایک شخص پر بے رحمانہ حملہ کیا۔ اس معاملے میں پولیس نے جمعرات کو 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ اڈیشہ کے دھکنال ضلع کے ایس پی ابھینو سنکر کے مطابق بپن نائک نامی ایک پادری پر گاؤں کے چند افراد نے مذہب تبدیل کرانے کا الزام عائد کرتے حملہ کیا۔ حملاوروں نے اس کے گلے میں جوتوں کی ہار ڈال کر گاؤں میں گھمایا اور لاٹھیوں سے اس کی پٹائی کی۔ یہ واقعہ 4 جنوری کو پیش آیا جو اب تاخیر سے منظر عام پر آیا ہے۔ اس سلسلے میں نائک کی اہلیہ نے پرجنگ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی۔ قتل کے مقدمے میں جیل کی سزا کاٹ رہے 2 قیدیوں کے درمیان ہونے والی جان پہچان محبت میں بدل گئی۔ شادی کرنے کا فیصلہ کرنے والے جوڑے نے یہ بات حکام کے علم میں لائی۔ ان کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے عدالت نے پیرول پر رہا کرنے کی اجازت دی، جس کے بعد آج وہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے جان پہچان کے بعد ایک شخص کے قتل کے الزام میں مجرم قرار دی گئی پریا سیت نامی ایک خاتون 2018 سے جے پور کے سنگانیر اوپن جیل میں سزا کاٹ رہی ہے۔ اسی جیل میں ہنومان پرساد نامی شخص جسے 5 افراد کے قتل کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی 2017 سے وہ قید ہے۔ 6 ماہ قبل ان دونوں کے درمیان محبت ہوئی، انہوں نے شادی کے ذریعے ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسی مقصد کے لیے راجستھان ہائی کورٹ سے پیرول کی درخواست کی۔ عدالت نے 15 دن کی ایمرجنسی پیرول منظور کر لی۔ اتر پردیش کے ہاپوڑ دیہی علاقے میں لڑکی کے گھر والوں نے نوجوان کی جانب سے لڑکی کو بھگا کر اپنے ساتھ لے جانے کے شبے میں نوجوان کی ماں کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی۔ متوفیہ کے ناراض اہلخانہ اور مقامی لوگوں نے چہارشنبہ اور جمعرات کی دیر رات لاش کو سڑک پر رکھ کر ہنگامہ کیا۔ پولیس نے FIR درج کر کے قتل کے ملزم جوڑے کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ اسی دوران اس معاملے میں لاپرواہی برتنے پر چوکی پر تعینات پولیس تھانہ افسر کو معطل کر دیا گیا۔ ماں کو عام طور پر بچے کا بہتر اور اہم محافظ سمجھا جاتا ہے، لیکن اتر پردیش کے ضلع کوشامبی کے اس واقعے نے سب کو چونکا دیا۔ ایک خاتون نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو صرف 95,000 روپے میں بیچ دیا۔ اس غیر انسانی فعل پر لوگوں نے غصہ اور تشویش کا اظہار کیا۔ شکایت موصول ہونے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے 24 گھنٹے کے اندر بچے کو بحفاظت بازیاب کرا لیا۔ پولیس نے بتایا کہ خاتون نے مبینہ طور پر اپنے بوائے فرینڈ کی مدد سے بریانی میں نیند کی گولیاں کھلا کر اپنے شوہر کا قتل کر دیا۔ یہ واقعہ وجے واڑہ کے گگرالا منڈل کے چلور گاؤں میں پیش آیا۔ متاثرہ لوکم شیو ناگراجو جو پیاز کا تاجر تھا کی شادی لکشمی مادھوری سے 2007 میں ہوئی تھی۔ جوڑے کے 2 بیٹے تھے۔ وجے واڑہ میں ایک سینما ٹکٹ کاؤنٹر پر ملازمہ مادھوری نے مبینہ طور پر گوپی کے ساتھ تعلقات استوار کیے تھے جو ستنا پلی کا رہنے والا تھا۔ پولیس کے مطابق مادھوری اپنے شوہر کو اپنے ناجائز رشتے میں رکاوٹ سمجھتی تھی۔ 18 جنوری کی رات اس نے مبینہ طور پر اپنے شوہر شیو ناگراجو کے لیے تیار کی گئی بریانی میں تقریباً 20 نیند کی گولیاں ملاتے ہوئے بے ہوش کر دی۔ بعد ازاں گھر آئے ہوئے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے ایک وفاقی عدالت کو بتایا کہ بھارت حکومت کے تعاون نہ کرنے کی وجہ سے اڈانی گروپ کو گزشتہ 14 ماہ سے سمن تعمیل نہیں کرایا جا سکا۔ دی وائر کی رپورٹ کے مطابق امریکی ایجنسی نے عدالت سے درخواست کی کہ اب اڈانی گروپ کو ای میل کے ذریعے قانونی نوٹس بھیجنے کی اجازت دی جائے کیونکہ روایتی سفارتی اور قانونی ذرائع ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ FCC کا کہنا ہے کہ بھارت میں سمن کی تعمیل کے لیے تمام سرکاری طریقہ کار اپنائے گئے لیکن بھارتی حکام کی جانب سے مطلوبہ تعاون فراہم نہیں کیا گیا، جس کے باعث قانونی کارروائی میں غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ ماہرین کے مطابق اگر عدالت ای میل کے ذریعے نوٹس بھیجنے کی اجازت دیتی ہے تو یہ معاملہ اڈانی گروپ کے لیے بین الاقوامی سطح پر مزید قانونی دباؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب اڈانی گروپ پہلے ہی مختلف عالمی مالیاتی اور کارپوریٹ تنازعات کا سامنا کر رہا ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قائم کردہ غزہ بورڈ آف پیس میں اب تک متعدد ممالک نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ان ممالک نے بورڈ کے قیام اور اس کے ڈھانچے پر رضامندی ظاہر کرتے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ بورڈ میں شامل ہونے والے اہم ممالک میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، مصر، قطر، بحرین، پاکستان، ترکی، اسرائیل، ہنگری، مراکش، انڈونیشیا، قازقستان، ازبکستان، آذربائیجان، آرمینیا، ارجنٹینا، پیراگوئے، ویتنام، کوسوو اور دیگر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو بھی اس بورڈ میں شامل ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو بھی دعوت دی گئی اور وہ شمولیت پر آمادگی ظاہر کر چکے ہیں، تاہم روس کی جانب سے سرکاری تصدیق ابھی باقی ہے۔ بورڈ میں شامل ممالک سے $1 ارب بطور مستقل رکنیت فیس لینے کی شرط رکھی گئی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رقم غزہ کی تعمیر نو پر خرچ کی جائے گی۔ برطانیہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ بورڈ آف پیس نامی عالمی امن معاہدے پر فی الحال دستخط نہیں کرے گا۔ مغربی آسٹریلیا کے جنوبی حصے کے جنگلوں میں زبردست آگ لگنے کے سبب سڑکوں کی بندش کر دی گئی ہے اور قریبی قصبوں کے لیے انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ مغربی آسٹریلیا کے محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے جمعہ کی صبح جاری وارننگ میں بتایا کہ فٹز جیرالڈ ریور نیشنل پارک میں لگی آگ، جو پرتھ سے تقریباً 420 کلومیٹر جنوب مشرق میں ریاست کے جنوب ساحل پر واقع جان و مال کے لیے شدید خطرہ بن چکی ہے۔ محکمے کے مطابق ریونس تھورپ سمیت متعدد قریبی قصبوں کے رہائشیوں اور سیاحوں کو، جہاں آبادی تقریباً 2000 ہے، ہدایت دی گئی کہ اگر راستہ صاف ہو تو فوری طور پر علاقہ خالی کر دیں۔ وارننگ میں کہا گیا آپ خطرے میں ہیں اور زندہ رہنے کے لیے فوری اقدام ضروری ہے۔ حماس نے قابض اسرائیلی حکومت کے سربراہ نتن یاہو کو نام نہاد امن کونسل میں شامل کرنے کے امریکی فیصلے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسے انصاف اور احتساب کے بنیادی اصولوں کے منافی ایک نہایت خطرناک قدم قرار دیا۔ اپنے جاری کردہ بیان میں حماس نے کہا کہ جنگی مجرم و بین الاقوامی فوجداری عدالت کو مطلوب نتن یاہو کو اس نام نہاد امن کونسل میں شامل کرنا فلسطینی عوام کے خلاف جاری سنگین جرائم کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ حماس نے واضح کیا کہ نتن یاہو غزہ پر مسلط سیز فائر معاہدے کو مسلسل سبوداج کر رہے ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔